बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 25 जुलाई है, मंगल का दिन, सन 2023, सुबह का वक्त है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल एक दफ़ा फिर से बफज़ल खुदा आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की तारीख़ का विज़िट करते हुए, देखते हुए, सैर करते हुए, शेयर करते हुए हम लोग पहुँचे हुए हैं 19वीं सदी की दूसरी दहाई में। यानी 7वां गवर्नर जनरल जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ फरमा थे, अंग्रेज़ ग्रेट ब्रिटेन के मुकर्रर करदा 7वां गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिछली किस्त में मैंने आपको इनके बारे में काफ़ी इब्तदाई बातें और तारुफ करवा दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। आज मैंने मज़ीद आगे बढ़ना है। पिछली किस्त में जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि दो ग्रुपों को, दो बहुत बड़े गैंगस्टर्स को, गैंग्स को सारनिगूं करने के लिए, कला कमा करने के लिए इन्होंने कमर बांधी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, जंगी वसाइल, माली वसाइल और सियासी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों ग्रुपों को क्रश करने का हतमी और उसूली फ़ैसला कर चुका था। अभी प्लानिंग कर रहे थे कि हम पहले किस तरफ और कैसे मूव करें कि उधर गोरखों ने, नेपाल से आए हुए गोरखों ने, क्योंकि उनके पास ही शुमाली हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी जिसका नाम था उद, उद के मकाम पर इन्होंने, वो जो मुल्क था, रियासत था उद, उसके बहुत सारे गाँव में लूट खसूट तो की थी, तमाम के तमाम नंबरदारों को कत्ल कर दिया और मजबूरन हंगामी बुनियादों पे, एमरजेंसी बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे उन्हीं की तरफ बढ़ना पड़ा। जनरल हेस्टिंग्स को, वाइसराय को, गवर्नर जनरल को, और सारी की सारी फौज की कमांड इन्होंने खुद की। मैंने आपको बताया था कि 3 बड़े मुल्कों की फौज जमा की। नंबर 1 बम्बई, नंबर 2 मद्रास और नंबर 3 बंगाल। 1,20,000 से ज़्यादा फौज की गिनती बन चुकी थी जो इस काम के लिए मुतय्यन किए गए। 4 ब्रिगेड इन्होंने भेजा। वो इसकी तफसील मैंने आपको बता दी थी पिछली किस्त में, आज वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बताना है कि जब दूसरे मरहले में, सेकंड फेज़ में, इन्होंने मुहासरा किया हुआ था पंडारी ग्रुप का, सेंट्रल और जनूबी पंजाब हिंदुस्तान की तरफ, 1,20,000 से फौज ज़्यादा थी और इन्होंने तकरीबन 150-200 मील का इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ था अंग्रेज़ फ़ौज ने, जहां पर खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी सेफ हेवन्स थे, इनके ठिकाने थे पंडारी ग्रुप के, डाकुओं के। उसको कॉर्डन ऑफ किए हुए थे और अब पूरी की पूरी फौज अंग्रेज़ की तकसीम हुई थी और ये मुहासरा 1-2 दिन नहीं, कई हफ्तों तक जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता इस मुहासरे को तंग कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पेशकदमी कर रहे थे, एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबाबंदी के तहत ये सारा कुछ चल रहा था। अंजाम इनका क्या हुआ वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, मतलब किन का, पंडारी ग्रुप का। लेकिन ये बिल्कुल बरअक्स हुआ जो कुछ भी हुआ, मरहट्टा सरदारों की तवक्कुआत के बरअक्स हुआ। उनका ख्याल ये था, वो बड़े खुश थे अपने तई कि ये अंग्रेज़ फ़ौज इस वक्त बुरी तरह से फंस चुकी है, सींग फंसा चुकी है पंडारियों के ख़िलाफ़।
اور اپنی فوج کو 250 میل کے علاقے میں پھیلا چکی ہے۔ یہ بہترین وقت ہے کہ اندر سے مزاحمت کریں گے پنڈاری، اور باہر سے انہیں ہم نمٹ لیتے ہیں، ان کا قلع کما کرتے ہیں، انگریز کو یہاں سے بھاگنے پر، ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ 3 بڑی مرہٹہ ریاستوں نے، جنوبی ہندوستان کیوں نے، 3 نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اپنے اپنے علاقے میں انگریز فوج پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ 3 بڑی ریاستوں نے، 3 بڑے ملکوں نے۔ ان میں سے نمبر 1 تھا کہ کون سی ریاست، کون سا ملک؟ پونا۔ نمبر 2 ناگپور، اور نمبر 3 نمبر 1 تھا پونا، نمبر 2 ناگپور، اور نمبر 3 اندور۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پونا، نمبر 2 ناگپور، اور نمبر 3 اندور۔ یہ 3 ریاستیں تھیں جی، یہ 3 ملک تھے جنہوں نے کٹ کیا، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انگریز حکومت کو، انگریز فوج کو، انگریز طاقت کو پاش کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے۔ اور سب سے پہلے پہل کی کس نے؟ پونا کے بادشاہ نے، راجا نے، اور یہ پیشوا بھی تھا، روحانی پیشوا مرہٹوں کا، جی ہاں، جس کا نام تھا باجی راؤ، بتا چکا ہوں آپ کو۔ اس نے پہل کی، پونا کی سرحد کے ساتھ جو فوجی دستے موجود تھے انگریز کے، ان پر انہوں نے حملہ کر دیا اپنی فوج کو جمع کر کے۔ کس نے؟ باجی راؤ نے حملہ کر دیا پونا کی سرحد کے قریب۔ لو جی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں پہ کیونکہ چند فوجی ہیں، کیمپنگ کی ہوئی ہے، یہ تو پھیلے ہوئے ہیں 200 میل کے ایریا میں، ان کو الٹانے میں، ان کو نیچا دکھانے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن کمال کی یہاں پہ پلاننگ نظر آتی ہے کتاب کی، تاریخ کی کتابوں میں، کس کی؟ جنرل لارڈ ہیسٹنگز کی، جو خود کمانڈر ان چیف تھا اس سارے آپریشن کا۔ اس نے ان کے اندازوں کے خلاف ایک ریزرو فورس رکھی ہوئی تھی، ایک بریگیڈ ایسی تھی جس کا انچارج تھا سر جان میلکم۔ نام لکھ کے دکھا دوں، آپ کو یاد رہے گا، سر جان میلکم یہ کمانڈر تھا، جرنل تھا۔ اس کو کمانڈ دی گئی تھی ریزرو بریگیڈ کی۔ وہ بریگیڈ پوری فوج کی ریزرو رکھی گئی تھی، اس کے پاس سارے جدید ترین جنگی ہتھیار بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں سارے نوجوان سپاہی تھے، جنگجو تھے، اور سب سے بڑی خوبی ان کو جو ایبلٹی دی گئی، اہلیت دی گئی، وہ یہ تھی کہ وہ موو کر سکتے تھے، ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے تیزی کے ساتھ جا سکتے تھے۔ ان کو حکم ملا جی کہ پونا کے مقام پر، سرحد پر، باؤنڈری پر، بارڈر پر انگریز سرکار پہ باجی راؤ نے حملہ کر دیا، آپ وہاں پہ پہنچو۔ ان کو پیغام ملا، اور وہ بڑی تیزی سے کچھ ہی پہروں میں، کچھ ہی گھنٹوں میں وہ پونا کی سرحد پر پہنچے، اور باجی راؤ کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دی۔ اب کیا تھا کہ باجی راؤ اپنا تختہ چھوڑ کر روپوش ہو گیا، فرار ہو گیا، لیکن انگریز فوج داخل ہوئی پونا میں، اور اس کے پورے خاندان کو قید کر کے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیا، اپنے پاس قید خانے میں رکھ لیا انگریز نے۔ یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا باجی راؤ، جو راجا تھا پونا کا، یہ بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ دن تو یہ دائیں بائیں پھرتا رہا،
اس نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن پھر بالآخر اس نے فیصلہ یہی کیا کہ اب جو ہوگا انگریز جو ہے وہ اتنا بے رحم نہیں ہے، میں اگر اس کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، اس کے سامنے سرنڈر کر دوں، خود پیش ہو جاؤں، تو یقیناً وہ میرے ساتھ نرمی برتے گا۔ تجربہ یہی کہتا تھا۔ اس نے سرنڈر کر دیا جی اپنے آپ کو، جا کے پیش کر دیا فوجی کمانڈروں کے کہ جی میں ہوں باجی راؤ، اب آپ کی مرضی ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، آپ جو سزا دیں مجھے قبول ہے، لیکن برائے مہربانی مجرم میں آپ کا ہوں، آپ کا مجرم میں ہوں، میرے خاندان کے باقی افراد کو آزاد کر دیا جائے۔ انگریز نے وہیں پہ کیمپنگ میں وارن ہیسٹنگ سے اس کی فیس ٹو فیس 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا میں نے تمہارا پرانا سارا ریکارڈ دیکھ لیا ہے، تب شروع سے لے کر اب تک، اگر تم بات کرو صلح کی یا کسی ایگریمنٹ کی تو وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہارا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، تمہارا ماضی اچھا نہیں ہے، تم نے متعدد موقعوں پر وعدہ شکنی کی ہے اور بے وفائی کی ہے انگریز فوج کے ساتھ، انگریز حکومت کے ساتھ، تحریری معاہدہ کرنے کے باوجود، حلف اٹھانے کے باوجود تم نے عہد شکنی کی ہے، اب تم پر مزید اعتبار نہیں کیا جا سکتا، مگر ہاں کیونکہ تم نے والنٹیریلی اپنی مرضی سے سرنڈر کر دیا، ہتھیار پھینک کر ہاتھ کھڑے کر کے انگریز کے تاج برطانیہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، تمہارے پاس کچھ نہ کچھ، تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن، نرمی برتی جائے گی، مگر تمہیں 3 شرطیں ماننا پڑے گی۔ اس نے کہا جی 3 کیا، 103 کہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ پونا کی پوری ریاست ہمارے قبضے میں رہے گی، آج سے تمہارا اور یا تمہارے بچوں کا، تمہارے خاندان کے کسی فرد کا پونا کی ریاست کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ جس پوری کی پوری ریاست اور ملک جو تھا اسے بمبئی احاطے کا حصہ بنا دیا انگریز نے، اس کو یعنی براہ راست اپنی کسٹڈی میں اس علاقے کو لے لیا اپنے تسلط میں۔ اور دوسری شرط اس کے سامنے یہ رکھی کہ تمہیں ملک بدر ہونا پڑے گا، کیونکہ تمہارے پیروکار، تمہارے ماننے والے، تمہاری واقفیت، تمہارے عقیدت مند زیادہ تر اسی ملک میں ہے، یہ ملک تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں سے نکلو اور جہاں میں کہتا ہوں وہاں جا کر رہو۔ نمبر 3 یہ کہ تمہاری پینشن مقرر کر دی جائے گی، آئندہ تم علاقہ بدر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، ملک بدر اور علاقہ پابند کیا جاتا ہے تمہیں۔ علاقہ پابندی اس کی کہاں پہ ہوئی؟ اس کو پونا سے باہر نکال کر کانپور کے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا بٹھور، لکھ دوں، کانپور، پونا سے تو اسے بے دخل کر دیا گیا، لیکن کانپور کے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا بٹھور، یہاں پر اس کو علاقہ پابند کیا گیا۔ کس کو؟ باجی راؤ کو، پونا کے راجا کو۔ اس کا چیپٹر کلوز ہوا جی۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ریاست مرہٹوں کی ان کے سامنے انگریزوں کی جو اس صلاح مشورے میں شامل تھی، انہوں نے بھی اپنا رنگ دکھایا، اپنا کمال دکھایا اور اپنی جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے کا سوچا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوئے، اور وہ تھے ناگپور کے راجا۔ ناگپور کا بوڑھا راجا تھا جس کا نام تھا راگھو باجی۔ یہ ناگپور جو تھا نا، اس کا بوڑھا راجا تھا یہ ریاست تھی جی، یہ نوٹ فرمائے، اس کا بوڑھا آدمی تھا جس کا نام تھا راگھو جی بھونسلہ۔ راگھو جی
भोंसला, ये रहा। ये राघू जी भोंसला जो था, ये कुछ ही महीने पहले उन दिनों में, यानी 1818 की बात कर रहा हूँ, इसकी वफात हो गई थी, ये फौत हो गया था। और इसका जवान भतीजा जिसका नाम था आपा साहब, आपा साहब, ये इसका भतीजा था, किसका? राघू जी भोंसला का। ये नौजवान था, नौ उम्र था, और कहा जाता है तकरीबन 10-15 साल इसकी उम्र थी। इसको राजा बनाया गया था, किसका? नागपुर का। इस बंदे को, इस लड़के को, इसने क्या किया कि इसने अपनी फौज का एक बहुत बड़ा ब्रिगेड तैयार किया। इसकी फौज की तादाद जो थी वो 18,000 से जायद बताई जाती है। और फिर इसने देखा ये कि मेरे पास 18,000 फौज का ब्रिगेड है, दस्ता है, और जो अंग्रेज की फौज नागपुर की सरहद के करीब है वो चंद सैकड़ों में है। ये भी उसी गलत फहमी में रहा। इसको नहीं पता था कि रिजर्व ब्रिगेड भी रखी हुई है अंग्रेज ने। इन साहब ने, आपा साहब ने अपनी अक्ल के मुताबिक हमला कर दिया और जाकर वो वही यहाँ पे भी रद्द अमल अंग्रेज फौज का वही हुआ जो पूना में हुआ था। क्या हुआ कि रिजर्व फोर्स यहाँ पे पहुंची, रिजर्व फोर्स, और जिसका इंचार्ज मैं आपको बता चुका हूँ, सर जॉन मैकलम, वो यहाँ पे पहुंचे। और इसके सामने जब वो फौज आई है तो फिर इनको तिनकों की तरह उड़ा दिया फिर उन्होंने, और ये वहाँ से भागा और जाकर दूसरे मुल्कों में जाकर पनाह लेता रहा, अपनी आधी से ज़्यादा फौज कत्ल करवा के मरवा के वहाँ से फरार हुआ, नागपुर से निकला और भागता हुआ राजपूताना रियासत में जाकर इसने पनाह ले ली। और कहा जाता है कुछ ही सालों के बाद वहीं पे मर गया। इसका भी किस्सा तमाम हुआ। और अब तीसरी रियासत की जल्दी से बात करते हैं, क्योंकि मैंने क्लोज करना है आज 7वें गवर्नर जनरल के चैप्टर को, ताकि कल से 8वें गवर्नर जनरल की बात कर सकें। तीसरी और आखिरी फोर्स जो मुल्क, जो फौज थी जिसने अंग्रेज फौज पर हमला करने का सोचा, वो थी अंदूर की फौज। अंदूर मुल्क बहुत बड़ा। अच्छा, जो अंदूर का राजा था, बादशाह था, ये रहा अंदूर, इसका जो राजा था जिसका नाम था जसवंत राव हलकर। ये नाम आपने मैंने काफी दफा पहले भी आपको बताया हुआ है। हलकर, हलकर का पूरा नाम था जसवंत राव हलकर। ये था राजा का पूरा नाम, जसवंत राव हलकर। ये जनाब इनकी भी ताज़ा वफात हुई थी, और इसकी बीवी जिसका नाम था तुलसी बाई। ये इसकी बीवी थी जो अपने खामद की जगह अंदूर पर हुकूमत कर रही थी, तुलसी बाई। पहल तो इसने भी मीटिंग्स में हिस्सा लिया मराठों के साथ, और इसने फैसला किया कि हम लोग भी तुम्हारे साथ मिलकर सारे के सारे अपने अपने मुल्कों से निकलकर अंग्रेज पर हमला आवर होंगे। मगर हुआ क्या कि जब तुलसी बाई ने देखा कि दूसरी दो रियासतों का क्या बना, जो हमसे भी बड़ी और ताकतवर थी, उनका रिजल्ट क्या हुआ, तो तुलसी भाई ने अंग्रेज के साथ सुलह करने का फैसला कर लिया। इसने जब सुलह करने का फैसला किया, अपने वजीरों, सफीरों और कमांडरों की इसने मीटिंग बुलवाई तुलसी बाई ने, जो अंदूर की राजा थी।
بادشاہ تھی، سلطان تھی، نواب تھی. اس نے میٹنگ بلوائی اور اس کے کمانڈروں نے صاف انکار کر دیا، اسے بزدل اور بے وقوف کہنا شروع کر دیا. اس کو بزدلی کے تانے دیے، اس نے گرمی کھائی اور کمانڈروں نے اسے موقع پر قتل کر دیا. تلسی بائی کو قتل کرنے کے بعد کمانڈروں نے سوچا یہ کہ ہم اپنے طور پر حملہ کریں گے جی، لڑائی کریں گے انگریز کے ساتھ. تمام کمانڈروں نے اپنی فوجی طاقت کو، ہتھیاروں کو جمع کیا اور فہد پور کے مقام پر، یعنی اندور کے ملک میں فہد پور کے مقام پر انہوں نے انگریز فوج پر حملہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو اسے صلح کرنا چاہتی تھی وہ بیچاری قتل ہو چکی تھی، اور اس کا پھر جب انگریز کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے تلسی بائی کو قتل کر دیا ہے، وہ ہم سے صلح کرنا چاہتی تھی، اور ان کمانڈروں نے اس کو بائی پاس کر کے اس کا مرڈر کرنے کے بعد ہمارے سامنے آئے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی کمانڈر سر جان میلکم، اس نے تیسرا مارکا سر کیا. یہ بات ہے 1818 عیسوی کی. وہ فوج اپنی جگہ موجود ہے، اس نے کارڈن آف کیا ہوا ہے وہ پنڈاری گروپ کو، لیکن یہ جو ریزرو فوج تھی، ریزرو بریگیڈ تھی، یہ سارے کارنامے سر جان میلکم کی سربراہی میں یہ سر انجام دے رہی تھی. انہوں نے بری طرح سے روند کر رکھ دیا ان کمانڈروں کو. اندور کے جو کمانڈر تھے جنہوں نے تلسی بائی کو، اپنے راجا کو، اپنی رانی کو قتل کرنے کے بعد انگریز فوج سے مقابلے کا فیصلہ کیا تھا، کلا کما کر دیا، ان کی صفائی کر دی کچھ ہی جھڑپوں میں اور ان کو ختم کر دیا. اب انگریز نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا یہ کہ اندور پر میں براہ راست حکومت نہیں کروں گا، کیونکہ تلسی بائی ہم سے لڑنا نہیں چاہتی تھی، جنگ نہیں کرنا چاہتی. اس کے ایک 9 عمر بیٹے کو اندور کا راجہ بنا دیا، اور بیٹے کی عمر بتائی جاتی ہے کتنی؟ 9 سال. 9 سال کا لڑکا تلسی بائی کا بیٹا، جس کا نام تھا ملہار راؤ. نام تھا اس بچے کا، تلسی بائی کے بیٹے کا، ملہار راؤ. یہ لڑکا تھا جسے اندور کا راجہ بنا دیا، اور عمر کیا تھی اس کی؟ 9 سال. اس کو راجہ بنانے کے بعد اس کو مکمل فوجی دفاعی ساز و سامان اور فوجی دستے دیے گئے، جو اندور کی ریاست کی، ملک کی دفاع کی ذمہ داری جن کے، یعنی انگریز نے اپنے شولڈرز پر لے لی. اور ادھر وظیفہ مقرر کر دیا کس کا؟ باجی راؤ اور اس کی فیملی کا، جن کو ملک بدر کر دیا اور باہر علاقہ پابند کر کے ان کی پینشن اور وظیفہ اتنا مقرر کر دیا، اور ان کو بولا کہ تم عیش و عشرت کے ساتھ، موج مستی کے ساتھ، کھلا خرچہ کھا کے یہیں پہ رہو گے، اور اس علاقے سے اگر تم باہر گئے، ناگپور کے اس علاقے سے اگر تم، کانپور کے علاقے سے، جو میں نے آپ کو لکھ کے بتایا جس کا نام بٹھور تھا، اس علاقے سے اگر تم گئے تو یہ وعدہ شکنی ہوگی، اور یہ تمہاری آخری عہد شکنی ہوگی. پھر تمہیں اور تمہارے ساری خاندان کو فنش کر دیا جائے گا. اور کہا جاتا ہے باجی راؤ نے دوبارہ اس عہد کی کبھی عہد شکنی قریب ہی نہیں. اور یوں سن آ گیا جناب علی 1823. 10 سال مکمل ہو گئے 7ویں گورنر جنرل کو ہندوستان میں آئے ہوئے. 1813 میں آئے تھے اور 1823 سن آ گیا یہ سارے کام کرتے ہوئے، یہ ساری جد و جہد، جنگ و جدل میں گزارے ہوئے 10 سال.
اور اس نے پھر تحریری طور پر یہ خواہش ظاہر کی، گریٹ بریٹن کو، تاج برطانیہ کو اس نے خط لکھا کہ اب میں اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ چاہتا ہوں، ہندوستانی حکومت سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں، مجھے واپس، کیونکہ میں گھر سے پچھلے 10 سالوں سے دور ہوں، مجھے اپنے بیوی بچوں اور فیملی کے ساتھ اپنا باقی کا وقت گزارنا۔ اس کی یہ درخواست قبول کر لی گئی، مگر انگریز سرکار کی اس بندے کی، ہیسٹنگز کی موجودگی، لارڈ کی وجہ سے، 7ویں گورنر جنرل کی وجہ سے، اس کی کامیابیوں کی وجہ سے، اس کی کارکردگی اور پرفارمنس کی وجہ کے نتیجے میں ہندوستان کے 90% علاقوں پر عملی طور پر انگریز کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ کب؟ 1823 میں۔ اتنے زیادہ علاقے پر کبھی انگریز کی فوج نہیں کامیاب ہوئی تھی، حکومت نہیں تھی جتنی اس بندے نے پہنچائی۔ سب سے پہلے یہ کوشش کلائیو لائڈ نے کی تھی، دوسری کوشش ولز لی نے کی تھی، اور تیسرا اور کڑاکے دار کوشش جنرل لارڈ ہیسٹنگز نے، 7ویں گورنر جنرل نے کی، اور یہ واپس اپنے ملک چلا گیا۔ اس کے بعد 1823 سے آنورڈ آگے کی طرف 8واں گورنر جنرل تشریف لاتے ہیں ہندوستان میں، تاج برطانیہ کی طرف سے۔ وہ کون صاحب تھے، ان کا تعارف کیا تھا، اور انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، کیا سرگرمیاں رہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بات انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں کریں گے۔ آج کے پروگرام میں پہلے سیگمنٹ کا خاتمہ یہیں پہ کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوتا ہے آج کا لفظ۔ جی ہاں، آج کا لفظ ہے جی شگاف۔ یہ لفظ سب نے یہ سنا ہوا ہوگا۔ جی ہاں، یہ لفظ ہے شگاف۔ کیا مطلب ہوتا ہے شگاف کا؟ شگاف کا مطلب کسی چیز میں دراڑ پڑ جانا، کسی چیز کا کریک ہو جانا، درز بن جانا کسی چیز میں، دیوار میں یا بند میں یا کسی پہاڑ میں یا کسی رکاوٹ میں دراڑ پڑ جانا، درز پڑ جانا، کریک پڑ جانا کو کہتے ہیں شگاف ہو گیا۔ بتانا یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اصل لفظ پتہ ہے کیا ہے؟ شکاف۔ اصل لفظ ہے شکاف، فارسی زبان کا یہ لفظ ہے، اور ہم نے اسے اردو میں لا کر شکاف سے بگاڑ کر اس کی شکل خراب کر کے شگاف بنا لیا۔ یہ ہے ہمارا کمال۔ جی ناظرین، یہ غلط العام ہو چکا ہے، اسی طرح سے رہے گا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا عبث اور فضول ہے۔ یہ محض آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاتا ہوں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کے تیسرے اور آخری مزیدار سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے آج کی بات۔ آج کی بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سر، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے نا، دلی خوشی کے ساتھ، حقیقی خوشی کے ساتھ، تو میری نظر میں 2 کام چھوڑ دے، 2 چیزیں اپنے دماغ کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دے، ختم کر دے، بجھا دے۔ کون سی؟ نمبر 1، ہر وہ زیادتی، ہر وہ ظلم، ہر وہ مخالفت، ہر وہ بدسلوکی جو دوسروں نے آپ کے ساتھ کی ہے، اس کو اپنے ذہن کے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں۔ نمبر 2، ایک اور چیز ڈیلیٹ کریں، جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے، نیکی کری ہے، جن کے اوپر آپ نے اچھا سلوک کیا ہے، جن کی بھلائی کری ہے، ان ساری چیزوں کو، ساری باتوں کو ڈیلیٹ کر دیں۔
پریکٹیکلی کر کے دیکھیں. میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ دل سے، دماغ سے، پورے جسم میں خوشی سے سرشار ہو جائیں گے. سچائی ہمیشہ تجربے کی محتاج ہوتی ہے. کر کے تو دیکھیں. خوش رہیں جی. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. فی امان اللہ. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.